अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। अगर हम नावल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नावल बहुत मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। ये कज़न मैरिज बेस्ड नावल है, रूड हीरो बेस्ड नावल है, एज डिफरेंस बेस्ड नावल है और फॉरनियर हीरोइन बेस्ड नावल है। बहुत ही कमाल का नावल है, यकीनन आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। जिन्ना टर्मिनल के बाहर उसकी बेताब निगाहें किसी शनासा चेहरे की तलाश में भटक रही थी जब दराज कामत वो शख्स स्याह सूट में गज़ब की स्मार्टनेस समेत निक्सिक से तैयार बिल्कुल उसके करीब आते ही ज़रा सा झुका और सूटकेस उठाते ही उसे अपने साथ आने का इशारा करता हुआ मजबूत कदम उठाता यूं एतमादी से पलट कर चल दिया जैसे वो उसके इसी इशारे की ही तो मुंतज़िर थी। दिन दहाड़े इस किस्म की वारदात उसके 14 तबक रोशन कर देने को काफ़ी थी। बुरी तरह से बदहवास होती वो सरहद से पीछे लपकी। अरे मिस्टर, बात सुनिए। आप यू आर आयशा फंदे फ्रॉम यूके राइट? उसकी बात अधूरी रह गई। पलट कर उसकी आंखों में झांक कर कही गई ये बात सवालिया हरगिज़ नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। लहजा पुरएतमाद ही नहीं ठोस भी था। आशी जो अपनी धुन में बरकरफ्तारी समेत बड़ी थी, यूँ अचानक रुकने और पलटने पर ख़ुद को उसके फुलादी शाने से बुरी तरह टकराने से किसी तरह भी बचा पाई। यस राइट, जवाबन वो उसे घूर कर यही बोल पाई थी, जबकि वो इसी बेनियासी और एतमाद से लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ आगे बढ़ा था और देखे बगैर कि वो उसके पीछे आ रही है या नहीं। आप तायाबा के बेटे हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सूटकेस और बैग गाड़ी की डिग्गी में रखने के बाद उसके लिए फ्रंट डोर ओपन करता वो आखिर घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। उसके बैठते ही एक झटके समेत हरकत गाड़ी उसके बैठते साथ ही एक झटके समेत हरकत में आई थी। कुछ देर बाहर के नज़ारों में मगन रहकर वो उसकी सिमत मुतवज्जा हुई गुफ्तगू का आगाज़ कर गई थी। दूसरी सिमत बला के बेनियाज़ी और बेतनाई देखने में आई थी। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था जैसे नर्म नाजुक बेतहाशा हसीन दिलकश पेकर उसके पहलू में मौजूद ही ना हो। उसकी यही बेनियाज़ी आयशा को ठटकाने का बायस बनी थी। जब भी वो ज़रा सा रुख फेर कर उसका जायज़ा लेने पर मजबूर हुई थी। लंबा तिरंगा मजबूत चौड़ा सरापा गज़ब की मर्दानगी समेटे उसके रूबरू था। सुर्ख सफ़ेद रंगत और तीखे नकूश नाजुक फ्रेम के पार रोशन बादामी आंखें, वो दिल की धड़कन को गैर मामूली हद तक बढ़ा देने वाली सहर अंगेज़ मगर बारूब शख्सियत का मालिक था। जी तारुफ अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर मैं उस्मान हैदर हूँ, आपके बड़े अब्बा का सबसे बड़ा बेटा। खुश्क तरीन रूखा लहजा सामने वाले के हौसले पस्त करने को काफ़ी था। आयशा जो हनूज उसे ही देख रही थी, इस कदर रखाई से दिए गए जवाब पर अच्छा खासा चौंक कर बगौर उसे देखने लगी थी, मगर वहाँ हनूज बेनियाज़ी का आलम था। उस्मान हैदर उसके फड़फड़ाते लबों से निकला था, उसके दिलो दिमाग में जैसे आंधियाँ सी चलने लगी थी। उस्मान हैदर ने एक निगाह उसके मुतगय्यर चेहरे को देखा था और फिर से विंडो स्क्रीन पर निगाह जमा दी। अफरीदी पैलेस में उसका बहुत पुरजोश और वालिहाना इस्तकबाल किया गया था। दादू तो कितनी देर उसे लिपटाए रोती रहीं। इधर उधर की बातों के दौरान हिरा अपी, निदा और सारा के अलावा नोमी और फुरकान भी उसके आसपास मौजूद मुसलसल बोलते रहे। इतनी जल्दी वो लोग उससे बेतकल्लुफ़ हुए थे कि वो दिल में हैरान हुई। उनके दिलों की मोहब्बत और खलूस को सराहती रही थी। अम्मी जान यानी ताई अम्मा ने आकर उसकी भूख और थकन का एहसास दिलाया। तब हिरा और सारा उठकर किचन में भागी थी। ये क्यूट बेबी कौन है? उसने 3-4 साल हनान के फूले हुए गाल को नरमी से छू कर निदा से इस्तफसार किया। तो निदा जो किसी बात पर नोमी से उलझ रही थी, उसकी सिमत मुतवज्जा होते ही मुस्कुरा दी थी। हिरा आपी का बेटा है? हिरा आपी का? वो ज़रा से हैरान हुई। वो तो उन्हें भी निदा और सारा की तरह अनमैरिड ही समझी थी। निदा हनान को गोद में लेकर प्यार करते हुए हनकार भर के रह गई थी। क्या हिरा आपी रहने के लिए आई हैं? उनकी शादी कहाँ हुई? सॉरी यार, दूरी के बड़े मसले होते हैं। शर्मिंदगी के भरपूर एहसास समेत खजालत से कहती वो निदा के मुतगय्यर चेहरे पर ध्यान नहीं दे पाई थी। आप पे यहीं होती है? उनकी शादी इस्लामाबाद हुई थी मगर में कुछ ऐसा दर्द पोशीदा था जो छुपाए नहीं छुपा। आयशा कुछ चौंक कर बगौर उसे देखती गोया मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करने लगी। शादी के सिर्फ एक साल बाद ही आपी को तलाक हो गई थी, तब से यह हमारे साथ है। हनान के गिर्द बाजों का हिसार बनाते थोड़ी उसके सर पर टकाए वो नसें चुराई कह रही थी। उसका नम लहजा आयशा को गुमसुम कर गया। हिरा आपी का रिजर्व सा अंदाज और बीगी बीगी वीरान आंखें, इंतहाई सादा रूप आज खुद उन पर बहुत टूटने वाली अलमनाक दास्तान का गवाह था। आशी, चाहे यहीं ले आऊँ या फिर?
نہیں آپی، میں یہی سب کے ساتھ پیوں گی۔ ہیرا آپی کی اچانک آمد پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی سیدھی ہوئی اور پھر فور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک مغرور سا چہرہ اسے وہاں سے اٹھنے پر اکسا رہا تھا۔ اسی پل بھر میں بدلتی اس کیفیت پر وہ حیران ضرور ہوئی، اگر جو اس پر غور کرتی۔ اس کے ڈسٹربنس کے خیال سے سارا اور ندا نے اپنا بیڈ روم اس کے لیے خالی کر دیا تھا اور خود ہیرا آپی کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی، جبکہ ہیرا آپی نے اس کے تمام ڈریسز سوٹ کیس سے نکال کر پریس کرنے کے بعد سلیقے سمیت رات ہی اس کے وارڈروب میں لٹکا دیے تھے، جبکہ ندا اور سارا نے اس کے استعمال کی تمام اشیاء کو واش روم اور ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کر دیا۔ تو ہلکی ہلکی باتوں کے دوران جس طرح انہوں نے منٹوں میں یہ کام نپٹائے تھے، عائشہ ان کے سگڑاپے اور سلیقے کی قائل ہو کر رہ گئی تھی۔ رات جگہ اجنبی ہونے کی بدولت اسے بہت دیر سے نیند آئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صبح آنکھ کھلی تو 9:45 سو رہے تھے۔ ہیرا آپی کچھ دیر قبل اسے جگا کر گئی تھی تاکہ وہ فریش ہو لے۔ وہ خود اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئیں، جبکہ وہ ابھی تک کسل مندی سمیت بستر میں دراز جمائیاں لے رہی تھی۔ سارا، ندا کہاں ہو بھائی؟ کب سے بلا رہا ہوں۔ دروازہ ہلکے سے نوک کرتا ہوا وہ پکارتا اپنے دھیان میں اندر آیا تھا۔ عائشہ جو رات اور شام محض اسے ایک نگاہ دیکھنے کی چاہ میں سب کے ساتھ چائے اور کھانا کھانے گئی تھی، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا، اب اسے یوں غیر متوقع طور پر اپنے روبرو پا کے یکلخت اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ؟ جبکہ وہ اسے وہاں دیکھ کر جھٹکا کھا کر تھما تھا۔ پورے کمرے میں گھوم کر اس کی متلاشی نگاہیں اس کی سمت اٹھتے ہی خفت زدہ انداز میں فی الفوز جھک گئی تھیں۔ بلیک نائٹی میں بے تکلفانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بالوں کو کیچر میں جکڑتی وہ اپنی بہکا دینے والی خوبصورتی کے باوجود اس کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں پھیلا گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ لب بھینچ کر پلٹا تو وہ بے ساختہ پکار گئی۔ عثمان کے وجود کو خفیف سا جھٹکا لگا تھا۔ ندا اور سارا یہاں نہیں ہے، وہ رات دوسرے بیڈ روم میں سوئی تھی۔ بہت شکریہ اس اطلاع کا، اگر مجھے پتا ہوتا وہ لوگ یہاں نہیں ہیں تو میں یہاں آتا بھی نہیں۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ اٹس آل رائٹ۔ عثمان آپ میرے فرسٹ کزن ہیں، اور پھر اس کے علاوہ عثمان نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اسے تنفر زدہ انداز میں کہہ کر سرد نگاہوں سمیت اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، جس پہ اتنے حسین رنگ بکھرے تھے کہ نگاہ ٹھٹک کر رک جاتی۔ آپ کو نہیں پتا؟ اس نے لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھا کر پل بھر کو اسے دیکھا اور گنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر موجود تاثر رات سے چلکتی ناگواری شدید قسم کی برہمی میں ڈل چکی تھی۔ تو گویا آپ اس سابقہ عہد کی تجدید کی خواہاں ہیں جسے ہمارے بڑے بھلا بھی چکے۔ اس کے لبوں پر زہر خند پھیلا۔ عائشہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس نے ہکلا کر کہا تھا۔ وہ نحوت سے سر جھٹک کر اسے دیکھتا پلٹ گیا۔ مس عائشہ افندی، بہتر ہوگا کہ اپنے بڑوں کی طرح آپ بھی بھول جائیں۔ دروازے کے پاس پل بھر کو تھم کر اسے اپنی سرد نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہ پتہ نہیں اسے مشورہ دے گیا تھا یا آرڈر، وہ سمجھ نہیں پائی۔ البتہ یہ ضرور کیا تھا کہ بیڈ پر گر کر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں ہمارے بھائی کیسے لگے؟ ندا نے کسی بات پر زور سے ہنستے ہوئے بالکل اچانک اس سے سوال کر لیا تھا۔ بہت ڈیسنٹ، شاندار اور امپریسو، اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا تھا۔ میں عثمان بھائی کی بات کر رہی ہوں، ندا نے ہونک ہو کر کہا تھا۔ اس کے گمان تک نہ تھا وہ اتنی سہولت سمیت یہ سب کہہ دے گی۔ میں بھی انہیں کی بات کر رہی ہوں، ورنہ فرقان بھائی اور نومی ہرگز امپریسو اور ڈیسنٹ شخصیت نہیں رکھتے۔ اس کا مسکراتا ہوا لہجہ صاف چغلی کھا رہا تھا اس کی غیر سنجیدگی اور شوخی کی۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے فیونسے ہیں، اتنی بے شرمی سمیت اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہو۔ شیم آن یو۔ ندا جو اس سے محض چند ماہ بڑی تھی، ان گزرے ہوئے دنوں میں اسے اتنی بے تکلف تو ہو گئی تھی کہ ان دھب کھا کر کہتے ہوئے لٹار کر رکھ سکتی تھی۔ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ دنیا کا خشک ترین روکھا پھیکا سا انسان میرے پلے بننے والا ہے۔ ہائے، مجھے تو ابھی سے خود پر رحم آنے لگا ہے۔ کیسے گزرے گی ان رومانٹک، روڈ، بے انتہا ہینڈسم اینڈ چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ میری زندگی۔ آخر میں اس کا قابل رحم لہجہ انتہائی شوخی سم ہو کر کھنک سا ہو گیا تھا۔ ندا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ سنو، کیا واقعی تمہارے بردر ایسے ہیں، روڈ اینڈ اگریسو، یا محض پوز کرتے ہیں اپنی شخصیت کی شو مارنے کے لیے؟ وہ اچانک سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، وہ سچ مچ میں ہی ایسے ہیں، یعنی بارو، بریزرو اور ڈیسنٹ، ندا نے ہنسی روک کر سرخ چہرے سمیت بتایا تھا۔ تو ایسا کرو، انہیں بشرا رحمان کے ناول پڑھاؤ یار، یا پھر انڈین موویز دکھاؤ۔ قسم سے یار، میں تو ایسا میتھس کے سوالوں جیسا خشک ہسبینڈ بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسے مسلسل شرارت سوز رہی تھی۔ ندا کے حلق سے ایک بار پھر ہنسی کا پھوارا چھوٹا تھا۔ ندا، اس بھاری بھرکم خشک آواز پر ندا کی تو ہنسی تھمی ہی تھی، عائشہ بھی اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ ایک کپ چائے بہت اسٹرانگ قسم کی بنا کر میرے کمرے میں دے جاؤ، ساتھ میں اگر ڈسپرین مل جائے تو اچھی بات ہے۔ اسی مدھم باری لہجے میں کہتا وہ ایک نگاہ عائشہ کے سرخ ہو کر دہکتے جھکے چہرے پر ڈالتا پلٹ گیا تھا۔ عائشہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو تک نہ ہو۔ اگر اس نے وہ ساری بات سنی نہ تھی تو اس کے آگے وہ گھبراہٹ میں کچھ سوچ ہی نہ سکی تھی۔ اگر اس نے وہ ساری بات سنی تھی تو اس سے آگے وہ گھبراہٹ میں کچھ سوچ ہی نہ سکی تھی۔
ٹی وی پر کوئی میوزیکل شو براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ عاطف اسلم اسٹیج پر اچھل کود کرتے ہوئے حاضرین اور ناظرین کو اپنی بے ہنگم آواز سے پتہ نہیں بیزار کر رہا تھا یا لطف اندوز۔ اب یہ اپنے اپنے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں صوفوں، فلور کشن اور کارپیٹ پہ بے ترتیبی سے پڑے ٹی وی کی سمت متوجہ ہونے کی بجائے مالٹے، چائے اور ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ نومی اور فرقان کسی بات پر بحث ہوئی تھی، جواب دھواں دار لڑائی کا روپ دھار کر کشن مارکے میں ڈھل چکی تھی۔ کچھ فاصلے پر بلیک ہاف پینٹ جس کے پائچوں پر فریل لگی تھی اور سلیو لیس ریڈ ٹاپ میں عائشہ فلور کشن پر بیٹھی جو شیلے ناروں سمیت انہیں مزید بھڑکانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ جب ایش گرے پینٹ کوٹ میں عثمان حیدر اپنے چکا دینے والا وجیہہ سراپے سمیت ہاتھ میں بریف کیس تھامے اندر آیا تھا۔ واٹ نان سینس، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی ناگواری چھلکاتی سرد پھنکارتی آواز پر وہ سب جیسے اس کی آمد سے باخبر ہوئے تھے اور اگلے ہی پل اپنا اپنا مشغلہ ترک کرتے جیسے شرافت کے جامے میں آ گئے۔ ہر وقت بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آپ کو پڑھے لکھے باشعور ہو کے بھی ماردار زیب دیتے ہیں، آپ کو بھی غور کیا؟ تلخ نگاہ ان جھکے سروں پر ڈالتا بریف کے صوفے پر اچھال کر کڑے لہجے میں کہتا وہ ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتا ہوا جیسے ہی پلٹا، نگاہ بالکل ساکت بیٹھی عائشہ سے الجھ گئی۔ اس کا حلیہ اسے لب بینس کر نگاہ کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ندا، میرے لیے چائے مت بنانا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ اسی وقت اندر آئی ندا سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نکلتا چلا گیا تھا۔ عائشہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ عثمان حیدر کے چہرے کی ناگوار نگاہوں کا کسیلا پن اسے بہت واضح اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر گیا تھا۔ جب شام کو وہ چینج کرنے کے بعد باہر آئی تو ندا نے پہلے ہی مقام پر اسے ٹوکا تھا، عائشی یہ ڈریس چینج کر لو۔ بٹ وائی؟ وہ حیران ہوئے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اس لیے کہ بھائی کو بالکل پسند نہیں، سو پلیز عائشی۔ مگر میرے پاس اسی قسم کے ڈریسز ہیں۔ اس نے بیچارگی سمیت کہا تھا۔ تم ایسا کرو میرا کوئی بھی سوٹ پہن لو۔ مگر اوکے بھائی، اب ڈراؤ تو مت، میں تمہارے اینگری بردر کے آنے سے پہلے چینج کر لوں گی۔ آف کورس مجھے انہیں خفا تو نہیں کرنا، اسے کچھ اس انداز میں شرما کر کہا تھا کہ ندا ہنس پڑی تھی، جبکہ وہ شوگر میلے میں کھو کر وقت پر دھیان نہیں دے پائی تھی۔ ابھی تک تم نے چینج نہیں کیا تھا؟ ندا کو تشویش ہوئی۔ اوکے اٹس آل رائٹ، اب کر لو جا کے۔ اس کے شرمندگی و خجالت برے انداز میں سر کھجانے پر وہ نرمی سے کہتی اس کے شانے تھپک کر بولی تو عائشہ لب کچلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ جب وہ یہاں آ رہی تھی تب ممی نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ وہ اس قسم کے لباس وہاں لے کر نہ جائے، تو اسے شدید قسم کا اختلاف ہوا تھا۔ مگر کیوں؟ جب میں یہاں یہ کپڑے پہن سکتی ہوں تو وہاں کیوں نہیں؟ میکے اور سسرال میں یہی فرق ہے، میکے میں لڑکی جو کچھ نہیں بھی کرتی سسرال جا کے کرنا پڑتا ہے، ممی نے نرمی سے گویا سمجھایا تھا۔ ایک دو بار پہلے بھی گفتگو کے دوران وہ اسے بتا چکی تھی کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی اس کے تایا نے تب بھی اسے اپنے سب سے بڑے بیٹے عثمان حیدر سے منسوب کر دیا تھا کہ دونوں کی عمروں میں کم و بیش 11-12 سالوں کا فرق تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو چھوڑ کر عثمان کے لیے اسے مانگا تو پاپا نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ عمروں کا یہ فرق ان کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا کرے گا، کیونکہ اس کے زندہ و جاوید مثال ان کی اپنی زندگی تھی۔ ممی ان سے پورے 11 سال چھوٹی تھی۔ تائی اماں کی یہ چھوٹی بہن تھی اور ان کے پاپا سے لو میرج ہوئی تھی۔ دونوں کی زندگی اتنی خوبصورت تھی تو پھر ان کی بیٹی اپنے سے 12 سال بڑے شوہر کے ساتھ کیوں خوش نہیں رہ سکتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے مما، بچپن کے یہ رشتے ناتے فضول بات ہے، پھر بھی آپ نے مجھے اس بےہودہ رسم کی بھیڑ چڑھایا۔ خود سوچیں، جس شخص کو میں نے دیکھا تک نہیں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ وہ نئے دور کی لڑکی تھی، اپنی پسند اور مرضی کو اولویت دینے والی۔ اس بات سے آگاہ ہوتے ہی موز اور گوڑی کی طرح بد کی تھی۔ عثمان حیدر بہت نائس لڑکا ہے، جانتی ہوں، بہت اچھی طرح سے اسے کچھ بھی کہنے سے قبل اس سے ایک بار مل لو، مجھے بھرپور بھروسہ ہے کہ تمہارا جواب اس بات میں ہوگا۔ اچھا، وہ طنزاً ہنسی تھی۔ اگر آپ کا بھروسہ قائم نہ رہ سکا، وہ اپنے سے 12 سال بڑا آدمی مجھے پسند نہ آیا تو؟ اس نے تمسخر سے پوچھا تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، ممی نے گویا بات ختم کرنا چاہی مگر وہ اس بات کو یوں ختم نہیں کر سکتی تھی، کوئی حتمی رنگ دیے بغیر چبھی جیرا پر اترتے ہوئے بولی تھی۔ تب میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ ممی یہ سن لی، زندگی میری ہے اور اس پہ سب سے زیادہ حق بھی میرا ہے، میں اسے اس قسم کی رسم و رواج کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتی۔ اس کا لہجہ تنفر زدہ اور بے لچک تھا۔ ممی کچھ دیر تلک اسے دیکھتی رہی تھی، پھر کچھ کہے بغیر چلی گئی اور تب اسے محض ضد میں آ کر تمام کپڑے رکھے سوائے شلوار سوٹ کے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کپڑے پہنتی نہیں تھی، بس اسے ضد ہو گئی تھی۔ اسے اپنی نازک اندام، خوبصورتی اور دلکش سراپے کا بہت غم تھا۔ عثمان حیدر کیسا ہوگا اسے یہ سوچا ہی نہیں، وہ بس اتنا جانتی تھی اپنی خوبصورتی کی پوری طرح اجاگر کر کے وہ عثمان حیدر کے ضرور 14 طبق روشن کرے گی، اور اگر وہ اسے پسند نہ آیا تو اسے ٹھوکر مار کے چلی آئے گی۔ مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا، پہلے ہی قدم پر اسے منہ کے بل گرا دیا۔
عثمان حیدر کی مقناطیسی شخصیت کے چاہم میں وہ پہلی ہی نگاہ میں ایسی جکڑی کہ اپنا تمام کا تمام تنتنا بلا گئی۔ یاد تھا تو فقط یہ کہ وہ شخص اس کی ملکیت تھا اور اسے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا، فقط اس پر اسی کا حق تھا اور بس۔ مگر جس طرح عثمان حیدر نے اب تک اسے اگنور کیا تھا وہ قدرے ٹھٹک گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچن میں آ کر باسکٹ سے سرخ تر و تازہ گاجر اٹھا کر کترتے ہوئے وہ اچھل کر اسٹول پر چڑھی تھی۔ گجریلا بنا رہے ہیں؟ ویسے تم بھی بنانا سیکھ لو کیونکہ بھائی کی فیوریٹ ڈش ہے۔ ندا نے تیزی سے گاجریں کش کرتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے شوخی سے فکرہ اچھالا تو اس کا اجلا روشن چہرہ یکلخت بے تماشا سرخ پڑ گیا تھا۔ بھائی آپ اسے خفا ہیں، یہ بھی بنانے کا ایک خاص انداز ہے کہ انہیں ان کی پسند کی ڈش پیار سے پیش کی جائے اور اصرار سے کھلائی جائے۔ ندا مسلسل چٹکلے چھوڑے جا رہی تھی۔ پھر تو واقعی سیکھنا پڑے گا، اس پہ جھک کر گنگنانے کے انداز میں بولی تو ندا زور سے ہنس پڑی تھی۔ بائی دا وے آپ بھی وہ آپ سے خفا کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کش کی ہوئی گاجریں پتیلے میں منتقل کرتے ہیرا آپی کو دیکھ کر استفسار کیا تو ان کا کندنی چہرہ یکلخت دھواں دھواں ہوا تھا اور آنکھیں آن باہر میں پانیوں سے چھلکنے کو بےتاب نظر آئیں۔ وہ متحیر سی انہیں دیکھتی رہ گئی تھی جبکہ وہ لب کو چلتی سب کچھ چھوڑ چھاڑ سرعت سے کچن سے نکل گئی۔ عائشہ ششت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے؟ ندا وہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسی طور بھی استفسار کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ایکچولی آپی کے لیے ایک پرپوزل ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا تو بھائی کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، پوسٹ بھی اچھی ہے۔ آپی کو کہیں اتفاقاً دیکھ لیا تو پرپوزل بھجوا دیا۔ یہاں سے تمام حقیقت جان لینے کے بعد بھی وہ بخوشی آپی کو اپنانے پر آمادہ ہے، مگر آپی کہتی ہے وہ مزید رسک نہیں لے سکتی۔ پتہ نہیں وہ شخص ان کے بیٹے کو باپ کا پیار دے گا بھی یا نہیں، جبکہ بھائی اپنے دوست کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ندا سر جھکائے بہت مدھم آواز میں بتا رہی تھی۔ عائشہ نے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہی رضامند نہیں ہیں تو عثمان کو جبر نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی زندگی کو خود اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ مگر عائشہ یہ بھی تو دیکھو کہ ان کی زندگی اس طرح کیسے؟ بھائی ہے نا ان کے، پھر پیرنٹس بھی اچھی گزر سکتی ہے زندگی۔ عثمان کیوں اس بات کو ایشو بناتے ہیں؟ وہ تیز ہو کر بولی تو ندا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ عائشہ آپ ہی جذباتیت میں اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہی ہیں جبکہ ان کی اپنی پہاڑ سی زندگی ہے جو تنہا بتانا۔ تنہا کیوں بتا رہی ہوں نا تنہا کیوں بتا رہی ہوں نا کہ پیرنٹس ہی نہیں ان کی فل فیملی ہے انہیں ہر طرح سے سپورٹ دینے کو، پھر وہ کیوں کمزور پڑنے لگیں؟ بہرحال میں عثمان سے بات کروں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تو ندا اس اچانک فیصلے اور جرأت پر متحیر رہ گئی تھی۔ بھائی سے؟ تم؟ ہاں بالکل، اور تم دیکھنا میں منوا کے بھی رہوں گی، تم جانتی نہیں ہو عائشہ افندی کی طاقت کو۔ وہ جانے کس ضم میں مسکائی تھی۔ پھر ندا کے روکنے کے باز رکھنے کے باوجود وہ اسی رات عثمان سے بات کرنے کی خاطر اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ اسی وقت بات لے کر نکلا تھا، جینس پر صرف بنیان پہنے۔ جس وقت وہ باہر آیا اس کے گمان تک نہ تھا کہ وہ اس کی منتظر ہوگی۔ تو تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس وقت بیڈ پر پڑی شرٹ چک کر اٹھاتے ہوئے وہ اجلت پر انداز میں پہن کر جس قدر تلخی سے بول سکتا تھا بولا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود درشتگی اور سر پر بہت واضح انداز میں بتا رہا تھا کہ اس طرح اس کا وہاں چلے آنا اسے کس طرح ناگوار گزرا ہے۔ مگر عائشہ کو گویا مطلق پرواہ نہیں تھی۔ مجھے جو بات آپ سے کرنا تھی وہ یہاں ہی ہو سکتی تھی۔ اس کا اطمینان قابل ستائش ہرگز نہیں تھا۔ عثمان کو اس کی ڈٹائی پر تاؤ آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ موقع محل دیکھے بنا ہی مجھ سے بات کرنے چلی آئیں؟ جائیں اپنے کمرے میں، جو کچھ بھی کہنا ہوگا صبح کہیے۔ وہ گویا انگارے کی مانند چٹکا۔ عائشہ کو پہلی بار اہانت کا احساس جگا۔ وہ صاف صاف لفظوں میں سے کمرے سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ کیوں یہاں اس طرح میری بات سننے میں آخر کیا قباحت ہے؟ جواب میں وہ تیکھے جتونوں سمیت بولی تو عثمان حیدر دانت پیچتا ہوا اسے تپتی نسوں سمیت گورنے لگا۔ بولے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اس نے جیسے بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہیرا آپی شادی نہیں کرنا چاہتے تو یقیناً ان کا پہلا تجربہ انہیں ایسا کرنے سے روک رہا ہے، پھر آپ کیوں انہیں فورس کر رہے ہیں؟ وہ چھوٹتے ہی بولی تھی، یوں جیسے یہ خوف ہو کہ وہ اپنی ہی بات سے مکر جائے گا۔ مس عائشہ افندی، آئی تھنک دس از مائی فیملی میٹر، سو پلیز آپ اس میں انٹرفیئر نہ ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم کسی بھی باہر والے کی مداخلت اپنے معاملات میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اٹس کلیئر، اب جائیں یہاں سے۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ اس پر اس کی اوقات اتنے اچھے انداز میں واضح کر گیا تھا کہ عائشہ افندی پھیکے پڑتے چہرے سمیت تیزی سے پلٹ کر بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس تسلیل پر بہت دیر تک آنسو بہاتی رہی تھی۔ پچھلے 6 دنوں سے وہ دادی کے ساتھ چھوٹے چچا کے ہاں بھی، ابھی کل صبح بھی فرقان اس کے اطلاع کے ساتھ چھوٹے چچا کے ہاں تھی۔ ابھی کل صبح فرقان اس اطلاع کے ساتھ ہیرا آپی کی منگنی ہو رہی انہیں لینے آیا تھا۔ دادو تو چلی گئی مگر وہ نہیں گئی تھی۔ عثمان حیدر کا انسلٹنگ رویہ یاد کر کے اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ وہ کسی طور اب اس شخص کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی جب فرقان اور دادو کو صاف انکار کر دیا۔
فرقان دادوں سمیت مایوس لوٹا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تایا ابا نے فون پر اسے چچا کی فیملی کے ساتھ آنے کی تاکید کی تھی کہ منگنی کی رسم آج رات کو ہی ادا ہونا تھی، مگر اس کا پھر بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو چچا کی شہوار جو اپنے دسمبر ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں گھر پر رک رہی تھی ساتھ ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ چچا چچی کے جانے کے بعد وہ شہوار کو چائے بنانے کا کہتی کچن میں چلی آئی۔ چائے کپوں میں انڈیلتے ہوئے اس نے کال بیل کی آواز سنی تھی۔ ٹرے سمیٹ باہر آئی تو شہوار عثمان حیدر کے ساتھ کسی بات پر مسکراتی ہوئی بالکل اچانک سامنے آ گئی۔ سفید کھدر کے شلوار سوٹ پر میرون سویٹر پہنے وہ اتنا شاندار نظر آ رہا تھا کہ عائشہ کی نگاہ پل بھر کو اس کے شاندار سراپے میں الجھ کر رہ گئی۔ عثمان بھائی تمہیں لینے آئے ہیں عاشی، شہوار مسکرا کر بولی تھی۔ آف کورس، تم اس گھر کی ہونے والی بڑی بہو ہو، تمہارے بغیر یہ تقریب کیسے ہو سکتی ہے؟ شہوار نے شوخی سے ہنس کر کہا۔ عائشہ نے بھرپور سنجیدگی سمیت نگاہ کا زاویہ بدلا تو محض ایک پل کو اس کی نگاہ عثمان حیدر کی نگاہ سے چار ہوئی تھی۔ یہ تصادم بہت دل دھڑکا دینے والا تھا کہ وہ اسی سمت متوجہ تھا۔ وہ ہونٹ کے چل کر نسیں چرا گئی تھی۔ میں گاڑی میں موجود ہوں، جلدی آئیے، بھرپور سنجیدہ چہرے سمیت کہتا وہ پلٹا تو شہوار بکھلا کر اسے پکارنے لگی۔ پلیز بھائی جان چند منٹ تو رک جائیں، چائے پئیں۔ نو تھینکس گڑیا، چائے پھر کبھی صحیح، اس وقت بابا ہمارے منتظر ہیں۔ شائستگی سے معذرت کرتا ہوا وہ مضبوط قدموں سمیت باہر نکلا تو شہوار گلا کھنکار کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو بے خیالی میں اس کے مضبوط چوڑے شانوں کو دیکھنے لگی تھی، خجل سی ہو کر اسے چائے کا کپ تھما دیا۔ پتہ ہے ہمارے کالج کی اکثر بیوٹی کوئین قسم کی لڑکیاں عثمان بھائی کی وجیہہ پرسنالٹی پر فدا ہیں، تو میں کیا کروں؟ وہ تڑک کر کہتی کمرے کی جانب پڑ گئی تھی۔ ارے یہ کیا، بھائی باہر انتظار کر رہے ہیں محترمہ، سنا نہیں آپ نے؟ شہوار بکھلا کر کہتی اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جانا، انتظار کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر، وہ تڑک کر بولی تھی۔ شہوار کو اچھا خاصا چکا گئی۔ خفا عثمان بھائی سے؟ اس کی گہری نگاہیں اسے اندر تک کھونچ لینے پر کمر بستہ تھی۔ عائشہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ جاؤ نا، اس نے باقاعدہ باہر کی سمت دھکیلا تھا۔ اپنے گھر سے نکال رہی ہو، مائنڈ کر لوں تو؟ وہ دھمکانے کے انداز میں بولی تھی۔ کر لو، میں پرواہ نہیں کرتی کہ اس وقت مجھے صرف اپنے بے انتہا چارمنگ سے بھائی کا سب سے زیادہ خیال ہے جو نیچے گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے یوں ہی اسے دھکا دے کر بولی تو عائشہ اس کا ہاتھ جھٹکتی بھرپور خفگی سمیت کمرے سے نکلی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر بیرونی حصے میں آتے ہی وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ اچھی خاصی تیز بارش تھی جو ہوا کی شدت کے باوجود بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ بھاگتے قدموں سمیت پورٹیکو میں آتے ہی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے اس کی آنکھیں چدیا کر رہ گئی تھیں۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی انجن زور سے گرایا تھا اور گاڑی تیزی سے حرکت میں آتے ہی فراٹے بننے لگی۔ اس نے شکایتی نگاہ اپنے ہمسفر پر ڈالی تھی جو اس غضب ڈھاتے موسم میں بھی اس کی قربت میں اس درجہ بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے منایا ہوگا ہیرا کو، میں نے یقیناً جبراً یہی سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی تند نگاہیں خود پر جمی پا کر رسانیت سے بولا تو عائشہ اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ مجھے کیا، یہ آپ لوگوں کا خالصتاً ذاتی معاملہ ہے اور مجھے اس میں دلچسپی لینے کا کوئی حق نہیں ہے، بے اتنائی اور رکھائی سے کہتے ہوئے اس کا گلا جانے کیوں رون گیا تھا۔ او ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے وہ زج کرنے والی مسکراہٹ سمیت بولا تو عائشہ دانت پیس کر رخ پھیر گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹ لے، یہ دل بھی نا اسے اپنے یوں غلط موقع پر پکڑے جانے پہ تاؤ آنے لگا تھا۔ او شٹ! گاڑی ایک جھٹکے سمیت رکی تب وہ جو اسے سرے سے نظر انداز کیے بہت دھیان سے تیزی سے چلتے ونڈو اسکرین پر وائپرز دیکھ رہی تھی، قدرے چونکی۔ عثمان حیدر جھنجھلاہٹ زدہ انداز میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے بے اتنائی سمیت نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ ونڈو اسکرین پر گلتی پھیلتی بوندیں اور اس پر ہر سو بکھرا اندھیرا، وہاں آسمان پر ایک چمکتی روشنی سے ڈھراڑے سی پڑی اور اگلے ہی لمحے بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ عثمان حیدر موسم کی شدت سے بے نیاز اب گاڑی سے نکل کر بونٹ اٹھائے چکا یقیناً خرابی دور کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کا دل بے تحاشا گھبرانے لگا تھا۔ یہ موسم، یہ تنہائی، اس کے اندر خوف بھر رہی تھی۔ بنا سوچے سمجھے وہ گاڑی سے نکل کر عثمان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ دوسرا سرسراہٹ کا احساس جاگا تو خوف کا یہ احساس قدرے زائل ہوا تھا۔ خود پہ نرمی سے برستی بوندوں نے اس کے احساس کو خوشگواریت بخشی۔ من پسند شخص کی قربت میں یوں بارش میں بھیگنے کا احساس اتنا سحر انگیز، اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ سب کچھ بھلا کر اسی ایک احساس میں گم ہو گئی۔ اور اس کا یہ احساس بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ اور بجلی کے دل دہلا دینے والے کڑاکے پر ٹوٹی تھی۔ وہ کچھ اس بری طرح سے بدحواس ہو کر سراسمہ ہوئی تھی کہ نزدیک کھڑے عثمان حیدر کی وجود میں پناہ لی بیٹھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اپنی جگہ عثمان چند ثانیوں کو بالکل حق دک رہ گیا۔ وہ تو سرے سے اس کے باہر آ جانے سے بے خبر تھا، کچھ آ کے اس کا ایک بارگی خود سے لپٹ جانا اس کے حواس سے جنجلا اٹھے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش میں رہو اپنے!
کس احمق نے گاڑی سے نکلنے کا مشورہ دیا تھا تمہیں؟ اس کے ڈرے سہمے مکھڑے نرم و نازک خوشبودار سراپے کو نہایت درشتگی کے ساتھ زور سے دور جھٹکتے ہوئے وہ سخت مشتعل نظر آیا تھا۔ عائشہ جو خوف کے اثار میں اس غیر شعور کے طور پر سرزد ہو جانے والی حرکت پر ابھی دھیان بھی نہ دے پائی تھی، اس قدر شدید رد عمل پر بالکل حواس باختہ ہو کر اس زوردار جھٹکے سے سنبھلے بنا لڑکھڑا کر کسی بے جان چیز کی طرح گرنے جا رہی تھی کہ اس کے بازو کے سہارے سنبھلی تھی، گویا حواسوں میں لوٹتے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھنکارتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سرحد سے بھیگتے گال بے رحمی سے رگڑنے لگی۔ اتنی گری بڑی نہیں ہو مسٹر عثمان، کیا سمجھ کر آپ نے اس قسم کا سلوک کیا میرے ساتھ؟ وہ رہانسی ہو کر اس پر چڑھ دوڑی تھی، شدید قسم کی اہانت اس کے چہرے کو بنا رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس بات پر جان ہلکان کرنے کے بجائے محترمہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، ہمیں گھر بھی چلنا ہے۔ وہ اس کی بات قطع کرتا ہوا اس کے لال ببوکا ہوا چہرے پر سرسری نگاہ ڈال کر آسانیت سے بولا تو عائشہ کو جیسے آگ لگ گئی، بڑبڑ جلتے ہوئے بولی تھی، یہ بھول ہے آپ کی، میں اس وقت تک کہیں نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے میری بات کا جواب، کسی فضول بات کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، سمجھے؟ اب بیٹھیں گاڑی میں۔ اس کی بات قطع کرتا اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں فرنٹ سیٹ پر اسے پٹکنے کے بعد وہ خود اندر آ کر بیٹھتی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عائشہ بھیگتی پلکوں کو جھٹکتی ہوئی اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے پرحدت ہاتھ کے لمس کو گور رہی تھی جو پوری شدتوں سے اپنا احساس بخشتا ہوا اس کے اندر تشنگی اور نارسائی کے عجیب احساس کو جنم دے رہا تھا۔ اس نے ہیرا آپی سے یہ نہیں پوچھا تھا وہ یوں اچانک اس شادی پر کیوں کر آمادہ ہوئی۔ اس کی دلچسپی ہر معاملے میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ عثمان حیدر کو دیکھنے کے بعد پہلا احساس جو تھا وہ پسندیدگی کا تھا جو یقیناً اس کی ظاہری شخصیت کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوا تھا، مگر اب اسے لگا تھا جیسے اگر صرف عثمان حیدر اس کی زندگی میں نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، گویا اس کے لیے ہر خوشی کی ضمانت عثمان حیدر کی ذات ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنی یہ ہار بھی اسے عزیز تر ہوتی اگر جو سامنے والے کا رویہ اس قدر دل شکن، اہانت امیز اور روکھا نہ ہوتا۔ اس کے نزدیک تو عائشہ افندی کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہی اس کی ہونے والی شریک زندگی ہے، اس کے باوجود وہ اس کی زیادت سے بے نیاز تھا، تو وجہ ظاہر تھی اسے دلچسپی نہیں تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کسی اور میں انوالو ہو، یہ سوچ ہی اس کے دل کو اتھاہ گہرائیوں میں اتار گئی۔ پھر اس نے بہت گہرائی سمیت اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ محض پوز کرتا ہے، بن رہا ہے، وہ واقعی اس سے لا تعلق تھا، بے نیاز تھا۔ یہ جان لینے کے بعد وہ اس قدر ڈس ہارٹ ہوئی کہ اسے شدید قسم کا بخار ہو گیا، سارا گھر اس پر الٹ پڑا، مگر ایک وہی تھا جسے ایک بار مروتاً بھی اس کی عادت کا خیال نہیں آیا، جبھی تو وہ کھڑے کھڑے اس کا احوال پوچھنے نہیں آیا تھا۔ فون پر ممی نے اپنے آنے کی اطلاع دی تو اس نے یہ سوچ کر سر چٹک دیا کہ ہیرا آپی کی شادی میں شریک ہونے کے ارادے سے آ رہی ہوں گی۔ اس روز وہ بہت دنوں بعد بستر سے نکلی تھی۔ سردی کی شدت اچھے بھلے تندرست انسان کو بھی لحاف میں دبکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ تو پھر بیمار رہی تھی، تائی اماں، ہیرا آپی، ندا اور سارا، کوئی بھی اسے بستر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر دادو تو ہر پل اس کے سرہانے رہتی تھیں۔ وہ ان کی نماز میں مصروفیت و محویت سے فائدہ اٹھاتی چپکے سے نکل آئی تھی کہ اب بستر پر لیٹے رہنا اس کے بس کا روگ نہیں رہا تھا۔ سب کے سمجھانے بجانے اور سب سے زیادہ اپنے دل سے ہار کر وہ خود کو چینج کر چکی تھی۔ جینز شرٹ اور اسکرٹ بلاؤز کی جگہ شلوار سوٹ اور دوپٹوں نے لے لی تھی۔ یہ الگ بات کہ دوپٹہ اوڑھنے کی بالکل عادت نہیں تھی، جبھی ہاتھ میں ساتھ لیے پھرتی۔ اس وقت بھی بیڈ سے اترنے سے قبل اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا جو ساتھ ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ عثمان اب تم بھی شادی کر لو، عائشہ تو ہے ہی یہیں، پھر خالہ بھی آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اوفو یہ بات تم سے مجھ تک کیوں آ گئی؟ لیو دس ٹاپک پلیز۔ وہ اپنی دھن میں ہال کمرے کی جانب آئی تھی مگر اندر سے آتی آواز اسے وہیں ٹھٹکا گئی۔ اپنا نام اور وہ بھی اسی انداز میں اس کے اندر سرسراہٹ اور تجسس کا احساس ابھار گیا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ کس شرط پر منوایا تم نے مجھے، اب اس کام کو مزید لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کل ہی امی کہہ رہی تھی کہ میں تم سے بات کروں۔ ہیرا آپی کا تنبیہی لہجہ بہت کچھ جتا رہا تھا۔ تو میں نے انکار کب کیا ہے؟ مگر پلیز ابھی نہیں، ہیرا کچھ وقت دو مجھے، وہ جیسے عاجز ہو کر بولا تھا۔ نو بالکل نہیں، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ عائشہ ہم سب کو کتنی پسند ہے تم جانتے ہو، عائشہ ہم سب کو کتنی پسند ہے تم جانتے ہو، اور ممی چاہتی ہیں تمہاری شادی ہو، پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ بھی جانتے ہو کہ میں صرف اسی لیے مانی ہوں کہ تم اب مزید انکار نہیں کرو گے، ورنہ میں بھی انکار کر سکتی ہوں۔ ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ عثمان جواباً ہنس پڑا تھا۔ کامن ہیرا، کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تم اب کچھ نہیں کر سکتی، شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو چکی ہے جہاں تک محترمہ کی بات ہے۔ پلیز، پسند وہ آپ لوگوں کو ہے، مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں امی بابا کو کیا سوچی کہ ایک فضول لڑکی سے مجھے باندھ دیا۔ حرکتیں دیکھیے محترمہ کی، بالکل احمقانہ، وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی۔
تو گویا حراب بھی اس وجہ سے مانے کہ وہ عائشہ سے شادی کرے۔ گویا وہ آمادہ نہیں تھا مگر اپنی بہن کی زندگی سنوارنے کی خاطر مان گیا، اپنا آپ قربان کر ڈالا۔ کیا وہ واقعی ایسی تھی کہ کوئی زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنانے پر مجبور ہو جاتا؟ اس کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی تھی اور آنکھیں اتنی تیزی سے بھیگیں کہ ہر منظر دھندلا گیا۔ گویا وہ اتنی بے حیثیت تھی کہ اب اس طرح اسے کسی کے سر تھوپا جاتا۔ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی وہ پلٹی تھی اور تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ پھر ممی بھی آ گئی تھی اور پاپا بھی۔ وہ کسی کے نزدیک خاص ہوتی یا نہیں، ان کے نزدیک ضرور تھی۔ اس کا اندازہ اسے ان کے التفات محبت اور پیار کو محسوس کر کے ہوا۔ وہ بہل سی گئی تھی مگر دل پہ رکھا بوجھ نہ ہٹا، جو اس فیصلے کی مرہون منت تھا جو اس نے عثمان حیدر کی اس روز کی گفتگو کے بعد کیا تھا۔ چاہے دل کا خون کر کے صحیح، جبرن تو وہ کسی کے ساتھ کو قبول نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ اس کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ تھا۔ اپنی انا اور عزت نفس کو کچل کر وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ممی نے جب اسے بتایا کہ وہ بڑے ابا کے بلانے پر آئی ہیں، ان کا ارادہ ہیرا کی مہندی کی رات اس کا عثمان حیدر سے نکاح کا ہے، صرف نکاح نہیں ساتھ ہی رخصتی بھی، تو ایک پل کو وہ بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے لگا تھا جیسے وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پائے گی، بالکل ویسے جیسے عثمان حیدر کو سامنے پا کر وہ خود کو ہارتا، اندر سے پگھلتا محسوس کرتی تھی۔ اس شخص کو از خود گنوانا اتنا سہل تو نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ بس تم جلدی سے اپنا مائنڈ میک اپ کر لو۔ ویسے عثمان میری توقع اور سوچ سے کہیں بڑھ کر ڈیشنگ ہے، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جبھی تو میری چارمنگ بیٹی کے ساتھ پیارا لگتا۔ اس کے گال نرمی سے چوم کر انہوں نے جس محبت سے کہا تھا، ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھگو گیا تھا۔ سوری ممی، مجھے عثمان سے شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ مت پوچھے گا۔ بس نہیں، پلیز ممی، مجھے فورس مت کیجیے ورنہ شاید آپ کی بیٹی بری طرح سے ٹوٹ جائے۔ بھیگتے ہوئے رندے گلے سمیت کہتی وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پھر اس کی ایک نہ ہاں میں نہ ہی بدلی۔ جس نے بھی سنا حیرت و بے یقینی سے ساکن رہ گیا۔ پاپا تو بالکل خاموش ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا، اگر عاشی راضی نہیں ہے تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر سب کی موجودگی میں کی تھی اور بہت شائستگی سمیت بڑے بھائی سے معذرت کر لی۔ عثمان کا سالن کے ڈونگے کی سمت بڑھتا ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے بیک وقت بہت سی نگاہوں کو خود پر اٹھتے محسوس کیا تو لب بھینچتا ہوا کسی کو بھی دیکھے بنا کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بابا کے لبوں سے سر دار نکلی جبکہ امی تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی رات کسی نے بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں موجود اس تمام بات سے یکسر لا علم رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے اس نے انکار کیوں کیا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ یوں صاف منع کر دیتی۔ امی کو رہ رہ کر ملال کھا رہا تھا۔ برسوں پرانا خواب جو اسے بہو کے روپ میں دیکھنے کا تھا بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ عثمان وہیں کچھ فاصلے پر موجود تھا، آج مائیوں تھی اور کسی حد تک گر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ اخبار سے نگاہ اٹھا کر اس نے ایک نگاہ ماں کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جا کے تم ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات۔ وہ اندر آئے تو لڑکیاں بالیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں نے اتنی ہجوم میں عائشہ کو کھوجا تھا۔ تجھ کو دیس پیا کا بھائی، تیرا سجنا تیرے گن گائے۔ مانو سے احساس ہوا تھا کہ اتنی ساری آوازیں جو کچھ دیر قبل اس کی ہم آواز ہی بند ہو چکی تھی اب وہ تنہا گا رہی ہے۔ یہ احساس ہوتے سے یک لخت بریک لگا تھا۔ گھور کر ساتھ بیٹھی کزنس کو دیکھا تو ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے وہ یکلخت سرد پڑی تھی۔ گرے جینس پر ہائی نیک نما بلیک جرسی پہنے اس کا شاندار سراپا دروازے کے فریم میں استدادا تھا۔ اسے اپنی سمت متوجہ پا کے اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ رک کیوں گئی؟ گاؤ نا، اتنا اچھا گانا ہے۔ اپنی نروس ہوتی نگاہوں کو کتراتی وہ بظاہر بہت نارمل انداز میں بولی تھی۔ مان بھائی کو پسند نہیں ڈھولک بجانا اور گیت گانا، ان کا خیال ہے یہ ہندوانہ رسومات ہیں۔ ہم تو ان سے چھپ کر یہاں کمرے میں اپنا شوق پورا کر رہے تھے۔ شہوار نے تقریباً اس کے کان میں گھس کر معلومات بہم پہنچائی تھی۔ اچھا، وہ طنزاً ہنسی تھی۔ انہیں پسند کیا ہے بس یہ پوچھ لو۔ اس کا لہجہ از خود طنزیہ ہو گیا تھا۔ عائشہ پلیز میری بات سن لے، زیادہ وقت نہیں، صرف 5 منٹ لوں گا آپ کے۔ چند قدم بڑھا کر اب وہ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا اسی سے مخاطب تھا۔ سوری، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا، سو پلیز آپ تشریف لے جائیں۔ دل کے بے ہنگم انداز میں دھڑ دھڑ منت سے سماجت کرنے کو سختی سے نظر انداز کیے وہ بھرپور تلخی سے بولی، اتنے سارے مجمع میں جیسے مکمل سکوت چھا گیا۔ ایکسکیوز می کزنس، پلیز مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ اس کے برہمی چھلکاتے سرخ چہرے سے نگاہ ہٹا کر اب وہ اپنے کزن سے مخاطب ہوا تھا جو معنی خیز نگاہوں سمیت اسے دیکھتی ایک ایک کر کے نکل گئی تھی۔ تب عائشہ کو اس کے ساتھ تنہا رہ جانے کا خیال سنسنا کے رکھ گیا تھا۔ کھا نہیں جاؤں گا محترمہ آپ کو، سو پلیز میری بات سن لیں۔ اس کی راہ میں کسی چٹان کی مانند جمتے ہوئے وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ نے خائف سے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بیٹھو، پاؤچ کی سمت اشارہ کرتا وہ نہ روٹھے پن سے کہتا اس کے سامنے ٹک گیا تھا۔
मिस आयशा अफंदी, क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? बट वाई? तुम जानती हो कि तुम मेरी मांग हो, ठेकरे की मांग, और हमारे यहाँ ठेकरे की मांग को छोड़ने वाला बेगैरत कहलाता है। और तुमने क्या सोचा कि मैं अपनी ठेकरे की मांग को छोड़ दूँगा? नो नेवर। हमारी शादी होगी और उसी तारीख पर होगी इंशाल्लाह, जिसका हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा है। सो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारे फजूल इनकार से तुम्हें छोड़ दूँगा। दरअसल अभी तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी। शादी से फ़िलहाल इनकार की वजह यही थी जिसे तुमने अपने अंदाज में लिया। मगर अब तुम्हारी गलत फहमी दूर हो गई है तो ख़ुद को इस खूबसूरत हादसे के लिए तैयार करो कि जो लड़की मेरी खातिर ख़ुद को चेंज कर सकती है वो हरगिज़ छोड़ी नहीं जा सकती। उसके होनक चेहरे के गिर चूलती लट को पकड़कर हल्के से खींचता हुआ उठकर भी चला गया था। आयशा हवास पाख्ता सी बैठी उसके अल्फाज पर गौर करती रह गई थी। वो क्या कहकर गया था? मेहंदी की रात प्रोग्राम के मुताबिक उसका निकाह उस्मान हैदर से हो गया था। पहले उनकी मेहंदी की रस्म करना चाही गई थी जिसे उस्मान ने सख्ती से मना कर दिया। मगर क्यों? आयशा के नाजुक एहसासात जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए। बताया तो था कि भाई ऐसी रस्मों को पसंद नहीं करते और वो खामोश की खामोश रह गई। वो बहुत मजहबी हैं, फजूल के गुनाहों से बचने की सही करते हैं जिनके बगैर गुजारा हो सके। वो काम ना भी किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे वही पक्के मुसलमान हैं, बाकी सब नाम के। उसे गुस्सा आया था। सिर्फ नाम की ही तो मुसलमानियत रह गई है। हम में आयशा, हम सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, हमें खुदा की रज़ा और मज़हब की हसासियत का कहाँ एहसास बाकी रहा है? तुम खुद सोचो, ऐसा नहीं है। मज़हब हमें एक हिसार, एक मखसूस हद में रहने का हुक्म देता है, जबकि हम अल्लाह की हदूद को तोड़ते हुए मुकम्मल तौर पर ख़ुद में मगन हैं। हमें आक़िबत का खौफ नहीं, हमें जहन्नम का ख्याल तक नहीं, हमें सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी का ख्याल है। निदा जो ख़ुद भी खासी मजहबी थी, भाई के हक़ में बढ़ चढ़ कर बोलती रही, मगर वो लब बिछे हुए थी। अपने इस ख़ास मौका पर इस तरह से बेरंग कर देने का जो सवाल उसके अंदर उठा था वो किसी तौर नहीं दब पाया। उस्मान हैदर का वो दूनस परा लहजा, जिसमें जाने मोहब्बत की रमक कहीं थी भी या नहीं, उसे लम्हों में अपने फ़ैसले से हटने पर मजबूर कर गई थी। वजह उसके अंदर की कमज़ोरी थी। जैसे भी था, बहरहाल वो उस शख्स को खोना नहीं चाहती थी। निकाह के बाद वो उसके पास आने की बजाय अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। वो उसका इंतज़ार ही करती रह गई थी। रात के 2 बजे के बाद उसे जाकर पता चल सका कि उस्मान ने रुखसी से मना कर दिया है। उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। इस अनोखी मुंतिक पे उसके अंदर जवार भाटे उठने लगे थे। चलती आंखों में इस इंसल्टिंग रवैये पर इतनी शिद्दतों से आंखों में बरसात उतरी थी कि जिसे सबकी निगाहों से बचाने की गर्ज से उसे अपना भारी और रूसी लिबास संभालती उठकर अपने कमरे की जानब भाग गई। उसे सोचा नहीं था वहाँ मौजूद लातादाद नफूस ने उसके मुतल्लिक यूँ उठाने पर क्या सोचा। उसे तो बस अपनी हतक का एहसास बुरी तरह से रुला रहा था। राहदारी का मोड़ मुड़ते हुए वो किसी के आहनी सीने से बुरी तरह से टकराई तो नम पलकें उठाकर ऊपर देखा। ब्लैक डिनर सूट में अपनी गज़ब की मर्दाना वजाहतों समेत वो उसके सामने था। अरे आप कहाँ भागी जा रही हैं? वैसे अपना कमरा उधर है। उसे हाथ से ऊपर इशारा किया। आयशा को उसके लबों पर मुस्कुराहट का शायबा सा महसूस हुआ था और आंखों में एक अनोखी जोत जलती हुई, मगर ये महज उसे अपने निगाह का धोखा महसूस हुआ। रास्ते से हटे, जाने दे मुझे। वो जैसे तड़खी थी, सुलग कर बोली थी। कहाँ चली? मैं ले चलूँ? उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमाइल करने के इरादे से आगे बढ़ा तो आयशा बदक कर पीछे हटी थी। रास्ते से हटोगे या फिर मैं? रास्ते में नहीं हूँ, तुम जा सकती हो, वो इत्मीनान से कहता उसे सुलगा कर रख गया। वो वाकई साइड पर खड़ा था। आयशा हल्क में गिरते हुए आंसुओं के गोले को नीचे उतारती तेज़ी से आगे बढ़ गई। उस्मान की पुरसोच निगाहों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया था। हिरा आपी की बारात के दिन वो बहुत बेदिली से तैयार हुई थी। अगर वो रुखसती से इनकार ना करता तो उसका वलीमा का दिन होता। बेमायगी का एहसास उसके रगोपे में आतिशी सयाल की मानत दौड़ता रहा था। डीप मैरून फुल काम से बोझल शर्ट और सुर्ख शलवार दुपट्टे में वो तमाम तर उदासी के साथ इतनी फ्रेश, इतनी जाज़ब नज़र और खिली खिली सी महसूस हो रही थी कि उस्मान हैदर को निगाह बचाना दुश्वार अमर महसूस हुआ था। फिराक पेशानी पर दमकती मैचिंग की मैरून बिंदिया ने उसके सबीहा मुखड़े को कुछ और भी हसीन बना दिया था। मुआन वो चौंका था। स्टाइल से दुपट्टा एक तरफ शाने पर डाले वो जैसे ही पलटे, उस्मान हैदर उसका पिछला गला इंतहाई डीप देखकर लब बेंच कर रह गया। फिर वो किसी तरह भी खुद को उस पर बरसने से रोक नहीं पाया था। चेंज करो जाके लिबास और 5 मिनट में बाहर आओ। किसी काम से वो अंदरूनी हिस्से की जानिब आई तो उस्मान हैदर उसके पीछे ही दंदनाता हुआ आया था। क्या मतलब है आपका? इस लिबास को क्या हुआ? वो जो उसके जारहाना मूड को देखती कदरे खाइफ हो गई थी, सटपटा कर बोली थी। गला देखा इसका? सुनो मोहतरमा, तुम अब मेरी फैमिली ही नहीं, मेरी ज़ात का भी हिस्सा। इस किस्म की बेबाकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अंडरस्टैंड? उसे सुर्ख आंखों से घूरता हुआ जिस तरह आया था वैसे ही पलट गया था। आयशा बुरी तरह से कलसते हुए वार्डरोब से कोई और लिबास ढूंढने लगी थी।
معاذ بھائی ہیراپی کے دلہا بہت شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے. اس پر ان کا مہذبانہ شائستہ لب و لہجہ عائشہ کو تو ہیراپی کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن کر گیا کہ ان کی مدم مسکراتی ہوئی بار بار ہیراپی کی جانب اڑتی نگاہیں اور حنان کے لیے بہت خاص انداز ان کے صاف مخلص ہونے کی دلیل تھا. اسے عثمان کا یہ فیصلہ انتہائی مناسب لگا تھا. ولیمے کی تقریب میں اس نے دنستہ وائٹ ڈریس چوز کیا تھا جس کا گلا بھی مناسب تھا. اس پر اس نے صرف اس کی خفگی سے بچنے کی خاطر میرون سکارف اچھی طرح سر پر اوڑھ کر دوپٹہ شانوں پر برابر کر لیا. اس کا یہ روپ اس قدر انوکھا اور دل موہ لینے والا تھا کہ تقریب میں مدعو ہر شخص نے اس کی تعریف کی تھی. بہت سی نگاہوں کا مرکز بنے اسے کسی کی پرتپش گہری نگاہوں کا احساس کئی بار بہت شدتوں سے ہوا تھا، اور ان نگاہوں کی کھوج میں اسے جب بھی نگاہ اٹھائی عثمان حیدر کو خود سے بے نیاز پا کر اندر ہی اندر جنجلا کر رہ گئی. واپسی پر اس کا موڈ بہت خراب تھا. عائشہ تم عثمان کی گاڑی میں بیٹھو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں. سارا اس کے پاس آ کر بولی. تب اس کی جنجلاہٹ شدید قسم کی خفگی میں ڈل گئی. کیوں، میرے لیے کہیں اور جگہ نہیں ہے؟ لیکن تمہاری اصل جگہ تو وہی ہے نا. احسن اس کا پیارا سا کھلنڈرا سا بھائی جانے کب وہاں آیا تھا. اس کے شانے پر جھک کر بشاشت بھرے لہجے میں شرارت سے گنگنایا تو عائشہ خفیف سی ہو کر رہ گئی تھی. فضول بات مت کرو احسن کے بچے، نہیں جانا ان کے ساتھ. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لو احسن کا بھی کوئی بچہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شادی پر آمادہ ہو جائے تو چانس ہے. وہ نگاہوں کی گرفت پہ سارا کو رکھتا ہوا شوخ و شنگ لہجے میں بولا. تب عائشہ بری طرح سے چونکی تھی. یقیناً وہ سارا میں انٹرسٹ لے رہا تھا. جبھی تو وہ ہر موقع پر احسن کو وہاں موجود پا رہی تھی جہاں سارا کا گمان بھی گزرتا تھا. کل بھی وہ کسی کام سے کچن میں تھی جب وہ اچانک آدم کا تھا. میں سمجھا خیر ایک کپ چائے بنا دو. وہ مایوس سا ہو کر سر کھجا کر بولا تھا. عائشہ نے اپنے دھیان میں توجہ نہیں دی تھی مگر اب غور کرنے پر پتہ چلا تھا وہ خاصا سنجیدہ تھا اس معاملے میں. عثمان بھائی سے شرم آتی ہے؟ احسن اسے چھیڑ رہا تھا. وہ چھنپ کر رہ گئی تھی. بکو نہیں. پھر اس کے بڑے پن کی پرواہ کیے بغیر اسے تھپ سے رسید کرنے کے بعد پلٹ کر سارا کو دیکھتی ہوئی بولی تھی. سنو سارا، تم اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، میں احسن کے ساتھ آ رہی ہوں. اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہ زبردستی اسے گاڑی تک لے آئی جو مسلسل وویلا کر رہا تھا. اے ظالم کٹھور لڑکی، سارا سیٹ اپ اب سیٹ کر دیا. چلو میرا نہیں تو اپنے ہی شوہر نامے دار کا خیال کرتی. کتنے ہیلے بہانوں سے انہوں نے تم تک رسائی پائی ہوگی اور تم محض میرے کان کھینچنے کے ارادے سے ان کے جذبات تک سے کھیل گئیں. فضول ہانکے جاؤ بس. یہ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ اسے گھور کر اصل بات اگلوانا چاہیے. کیا معاملہ بھائی؟ تم مجھے مشکوک بنا رہی ہو، یعنی اپنے ہی بھائی کو، وہ بھی اپنے سسرال میں. کچھ خوف خدا کرو لڑکی. میرا ارادہ ہرگز تمہاری نیک پاس خاندان سے فلرٹ کرنے کا نہیں ہے. بھلے آج ہی نکاح پڑھوا دو، بالکل تیار ہوں. گاڑی بڑھا کر مین روڈ پر لاتا وہ مسلسل بول رہا تھا. تم تو تیار ہی ہو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں. معاملہ تو ادھر والا آشکار کرو. کوئی سگنل ملا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا تھا. جواباً احسن سر دابر کے رہ گیا تھا. ایسی قسمت کہاں، محترمہ بہت مغرور ہیں، بالکل اپنے بھائی کی طرح. ہماری بہن کی قسمت بھی پھوٹ گئی مغرور لوگوں سے دل لگا کر. عائشہ کا چہرہ متغیر ہو گیا تو گویا عثمان کی اس بے اتنائی کو صرف وہی نہیں کسی اور نے بھی محسوس کیا تھا. احسن اس کے بعد بھی بہت کچھ کہتا رہا مگر وہ بالکل گمسم ہو گئی. آؤ نا، رک کیوں گئی؟ فرقان کیمرہ ہاتھ میں لیا ہیراپی معاذ بھائی کے ساتھ پوری فیملی کی تصاویر بنا رہا تھا. جب اس نے اندر جھانکا، آج مکلاوا تھا. کچھ دیر میں ہیراپی جانے والی تھی کہ معاذ بھائی کے پیرنٹس اپنی فیملی سمیت انہیں لینے آئے تھے. وہ مروتاً مسکراتی ہوئی آگے بڑھائی تھی. میں چائے کا پوچھنے آئی تھی، تمہیں چائے بنانا آتی ہے؟ احسن نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلائی. مجھے کھانا بھی بنانا آتا ہے، تم بے فکر رہو. اسے منہ چڑھایا تھا. اوہو سیدھا کہو، عثمان بھائی کو متاثر کرنے کی خاطر پاپڑ بیلے جا رہے ہیں. عثمان کی موجودگی میں کہی گئی یہ بات اسے سٹپٹا کے رکھ گئی تھی. اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ ایک تصویر ہو جائے عثمان بھائی کے ساتھ. وہ پیچھے سے ہانک لگاتا رہ گیا تھا. عائشہ نے کچن میں آ کر ہی دم لیا تھا. سارا وہیں تھی. اسے یوں بدحواس آتے دیکھا تو پلٹ کر بولی تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ کیا مان بھائی پیچھے لگے ہیں؟ بس وہی تو پیچھے نہیں لگ رہے، باقی سب کچھ ہے. وہ جلبنی تو گئی تھی. دھیرج یار، نکاح کر تو لیا تمہارے ساتھ، اب کیا بالکل پاگل بنانا چاہتی ہو میرے بھائی کو؟ سارا نے تو مذاق کیا تھا مگر بات تو اس کے دل کی تھی جہاں درد ہی درد تھا. جب لمحہ بھر میں آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں اور ضبط کے بند ٹوٹ گئے تھے. تمہیں نہیں پتہ سارا، تمہارا بھائی کیسا کٹھور ہے. میرے نازک جذبوں کو کس طرح نہیں پامال کیا اس سے، اس قدر بے حس ہے کہ عاشق کیا ہوا یار، سنبھال لو خود کو. ٹیک اٹ ایزی. اس کے رونے پر سارا تو بکھلا کر رہ گئی تھی. لو بھائی خود آ گئے، اب بتاؤ انہیں کیوں رو رہی ہو؟ عثمان جو اپنے دھیان میں اندر آیا تھا اسے سارا کے شانے پر سر رکھے بلکتے دیکھ کر ٹھٹکا اور اشارے سے ہی وجہ پوچھی تھی. عائشہ ایک جھٹکے سمیتے لگ ہوئی تو پہلی نگاہ اس کی استجابی سوالیہ نگاہوں سے ٹکرائی تھی. وہ سرعت سے رخ پھیرے بی کے گال رگڑنے لگی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ عثمان مزید 2 قدم نزدیک ہوا تھا. پتہ نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں بتایا. آپ ٹرائی کریں، شاید کچھ جان پائیں. ساری ذمہ داری اس پر ڈالتی خود کترا کر نکل گئی تھی.
پیچھے وہ بھی لپکی مگر وہ سرعت سے راہ میں حائل ہوا تھا۔ مدام، کچھ ہمیں بھی خبر ہونا چاہیے کہ یہ نیر کیوں بہائے جا رہے تھے؟ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ پوری طرح سے اس کی سمت متوجہ تھا۔ عائشہ نے نگاہ اٹھائی تھی اور زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بولو بھائی، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس کی آنکھوں میں جا کر غالباً مسکرایا۔ عائشہ کو تو ایسا ہی لگا تھا، بہت کم اس نے اس کے لبوں پر مسکان دیکھی تھی۔ تو کریں کام، جا کے مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ وہ بیکی آواز میں تڑک کر کہتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ عثمان وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ نکاح کی تصویریں آ گئی تھیں، اس نے ایک بار نہیں بار بار دیکھی اور گمسم سی ہو گئی۔ کہاں کھو جاتی ہو یار بار بار؟ حالانکہ ابھی تو بھائی تمہارے آس پاس ہی ہیں۔ نیتا نے اس کی نیلی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ ہاں، وہ چونکی تھی اور خام خواہ مسکرائی تھی۔ آئیڈیا، کیوں نہ بھائی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے، جو کہ سرپرائز ہوگا۔ اگر بھائی خفا ہوئے تو عاشی ہے نا، کہہ دیں گے اسی کا آئیڈیا تھا۔ ندا اچانک پرجوش ہوئی تھی۔ عائشہ نے دھیان نہیں دیا، اس کی تمام سوچیں تفکر سمیت ایک ہی مرکز پر ٹھہری تھیں۔ ہر تصویر میں عثمان کی سنجیدہ اور سپاٹ صورت اس کے ہر خدشے کی گواہ بنی ہوئی تھی، تو گویا محض اپنی بہن کا گربسانی کی خاطر اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ رخصتی ڈیلے کر کے وہ اچھی طرح سے اسے جتا چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کہیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر جیسے پنکھ لگ گئے تھے۔ وہ ممی کی باتیں بھی دھیان سے نہ سن پائی جو وہ اسے مشورے کے طور پر کر رہی تھیں۔ انہیں احسن کی خواہش بہت مقدم تھی اور سارا اسی قدر عزیز، جبھی انہوں نے اپنے ٹور کی مدت بڑھا دی تھی۔ ان کا ارادہ منگنی کرنے کا تھا، جبکہ احسن نکاح پر زور دے رہا تھا۔ جب سالہ صاحب میری بہن سے براہ راست نکاح کر سکتے ہیں تو میں ان کا سالہ ہو کر کیوں پیچھے رہوں؟ احسن کی خوشی اس کے انگ انگ سے چھلکتی سرساری سے یہاں تھی۔ دوسری جانب سارا تھی، چھن پی شرمائی ہوئی، اس روپ میں اتنی حسین نظر آتی کہ نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی اس پر۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ احسن کی شوخی اور شرارت اور چھیڑ چھاڑ اس کے اندر کی محرومی کو ہوا دے رہے تھے۔ عثمان کی نظر اندازی اور بے اتنائی اس کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحوں کو بری طرح سے نگل رہی تھی، اور وہ اتنا روڑ تھا کہ احساس تک نہیں تھا اپنے رویے کی بدصورتی کا۔ پھر کیا چاہتی ہو عاشی؟ ہمیں احسن کا نکاح ہی نہ کر دینا چاہیے؟ وہاں جانے کے بعد پاسپورٹ بنوا کر احسن کو بھجوا دیں گے، آگے سارا کو لے جائے گا۔ پاپا نے واپس جانے کے بعد اب جو کچھ بھی کرنا تھا ممی کو ہی کرنا تھا، اور وہ جلد از جلد اس معاملے کو نپٹانا چاہ رہی تھی۔ عائشہ کا اپنا ذہن کشیدہ تھا، سو ہوں ہاں میں جواب دے کر وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ ممی جیسے کسی حتمی فیصلے پر پہنچ کر مسکرا دی تھی۔ گھر کی ہی بات تھی، یوں ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب میں نہایت سادگی سمیت احسن کا نکاح سارا سے پڑھا دیا گیا۔ بھئی یہ تو ناانصافی ہے۔ عثمان بھائی کی پرانی دلہن کو آج بھی اتنا حسین لگنے کا حق نہیں تھا۔ ان دونوں کی چمک دمک کے سامنے تو ہم بیچارے پرانے لگ رہے ہیں۔ عثمان روتی ہوئی سارا کو جس پل چپ کروانے ساتھ آ کر بیٹھا، ندا نے کہا۔ زبردستی کہکا امڑا تھا۔ بلاشبہ عثمان حیدر وائٹ پینٹ کوٹ میں بہت جچ رہا تھا، جبکہ عائشہ ڈیپ ریڈ کامدار ساڑی میں ملبوس اس قدر چارمنگ نظر آ رہی تھی کہ ہر نگاہ جیسے اس پر آ کر ٹھہر رہی تھی۔ عائشہ بری طرح سے بلش ہوتی تیزی سے وہاں سے اٹھ گئی، پھر وہ نہ درنستہ آس پاس نہیں آئی کہ عثمان کے حوالے سے اچھالے گئے شوق فکرے اور جواب میں اس کی بے اتنائی اس کے اندر احساس زیاں کو بڑھا رہی تھی۔ وہ اس احساس کو بلا کر مگن رہنا چاہتی تھی، مگر یہ بہت دشوار تھا، بہت دشوار۔ سالگرہ کی شام سب کے ساتھ اس نے بھی اسے وش کرنے کی غلطی کر لی تھی۔ وشنگ کارڈ، پھول اور قیمتی پرفیوم کا سیٹ گفٹ کیا تھا۔ وہ سب کی موجودگی میں تو چپ رہا تھا، مگر بعد میں جب وہ فرقان کی فرمائش پر کٹلس کے ساتھ چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی، وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ آہٹ پر پلٹ کر دیکھنے پر اس کا دل بہت نئے انداز میں، بہت ردم سے دھڑک اٹھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول قسم کی اور گھٹیا قسم کی رسموں میں روپیہ ضائع کرنے کی۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ میں یوں بھی جانتا ہوں۔ یہ تمہارا آئیڈیا تھا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ سالگرہ کے موقع پر جبکہ ہمیں خدا سے اپنی سابقہ زندگی کی غلطیوں کی معافی مانگ کر آئندہ کے لیے تائب ہونا چاہیے۔ ہم تالیاں پیٹ کر، کیک کاٹ کر، شمعیں جلا کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف حماقت کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ اس کا دھواں ہوتا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ بڑا ہی روڈ ہے، کیک کٹنا کی ہونا۔ ہمیں اب جب کہ اپنی زندگی کا باقاعدہ ماندہ سفر طے کرنا ہے تو پھر کیوں نہیں تم خود کو میری پسند کے مطابق ڈال لیتی؟ عائشہ افندی، کیا مجھے اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا کہ میں نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ غلط کیا ہے؟ کسی خوبصورت بات کی آس میں بے تحاشا دھڑک اٹھنے والا دل جیسے اندر ہی اندر گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ اسے محسوس کیا تھا اس کے گال بہت تیزی سے بھیگے ہیں، تو غیر محسوس انداز میں رخ پھیر گئی تھی، اور وہ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر بھی انجان بنا مزید چرکے لگا رہا تھا۔ آپ کے گفٹس میرے روم میں ٹیبل پر رکھے ہیں، انہیں اٹھا لیجیے۔ ابھی تک میں نے کچھ گفٹ نہیں کیا، آپ کو یوں لینا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ چلا گیا تھا اور عائشہ بے بسی سے روتی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی، خاص طور پر عثمان حیدر کی موجودگی میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی موجودگی میں بالکل چپ ہو جاتی تھی۔
اس وقت بھی وہ اس احساس سے غافل تھی کہ کسی کی پرتپش گہری نگاہیں اس کی سیاسیت کو مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ ممی کا ارادہ مزید رکنے کا تھا جب کیسن نکاح کے پیپرز اور شادی کی تصاویر کو لے کر UK فلائی کر گیا تھا تاکہ کاغذات تیار ہوتے ہی سارا ممی کے ساتھ ہی وہاں پہنچ جائے۔ واپسی کے وقت اس کے اداسی و بے قراری اور نگاہوں کا بٹک بٹک کر سہارا کے سبیل چہرے پر ٹھہرنا عائشہ کے اندر ایک عجیب سی محرومی، ایک کسک کو جنم دیتا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کیا تھا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جیسے کچھ نہیں، اور سارا صرف عثمان حیدر کی بے اتنائی اور بے نیازی کے باعث تھا۔ دسمبر کی آخری رات تھی، نیا سال شروع ہونے کا تھا۔ سردی کی شدتوں میں اضافے ہمہ وقت تیرنے والے قہرے نے کچھ اور بھی اضافہ کر دیا تھا جب چپکے سے 31 دسمبر کی شام بھی انہیں اس سال کے اختتام کی نوید سنائی۔ رات کی تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ بھابھی، بھائی کو ہیپی نیو ایئر ضرور وش کرنا، کچھ تو نیا پن ہو۔ زیس میں بھائی تو بس وہی روکھی پھیکی سی زندگی جی رہے ہیں۔ احسن بھائی کو دیکھا ہے؟ روز فون کرتے ہیں سارا کو، مگر ایک ہمارے بھائی ہیں، سنہرے مواقع گواتے جا رہے ہیں۔ ندا کب اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح سے گری ہوئی تھی، مگر جب وہ بولی تب اس کے لبوں پر شکستہ سی مسکراہٹ لمحہ بھر کو ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ ندا کی بچی، چائے بنانے آئی تھی تم؟ نومی نے سر اندر ڈال کر اسے مزے سے اسٹول پر چڑھے باتیں چٹخارتے دیکھا تو بولا تھا، تمہاری نوکر نہیں ہوں، جب دیکھو جناب کچھ نہ کچھ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ جواباً وہ تڑک کر بولی تھی، جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم بھی ملازمہ ہو، پھر بیوی آ جائے گی تو تمہیں کون پوچھے گا؟ چلو جلدی چائے بناؤ۔ انداز صاف چڑھانے والا تھا اور وہ چڑ بھی گئی تھی۔ ہاں توبہ، اچھی طرح جانتے تم مردوں کی نیچر کو، عورت چاہے کسی روپ میں بھی ہو، دیتے تم اسے ملازمہ کا ہی درجہ ہو، بس کام چاہیے۔ مگر مسٹر نعمان، عورت مشین نہیں ہے، گوشت پوست کی بنی ہوئی، اور جذبات و احساسات میں مرد سے بہت نازک ہے۔ اس کا گلا بھرایا تب لب بیچتی ہوئی دونوں کو ششت چھوڑے کچن سے نکل گئی تھی۔ کسی کا غصہ کسی پر نکلا تھا، اندر بھرا غبار پھر بھی کم نہیں ہوا تو اپنے کمرے میں گھس کر کتنی دیر تک تکیے میں منہ چھپائے آنسو بہاتی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں، انگریز ہندوؤں کی تمام جاہلانہ رسموں کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں کر بنا لیا ہم نے؟ اسلام کا سبق، خدا کے احکامات اور اپنے اہم فرائض کو پس پش ڈال کر ہم ان بیکار اور فضول رسموں کی ادائیگی میں وقت اور پیسے کا ضیاع کرتے خوشی میں آدموئے ہوتے، یہ تک نہیں سوچ پاتے کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مائی گڈنس، یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہمیں خالی پیپر دے کر بیچا گیا۔ سوال نامہ ہمارے ہاتھ میں ہے، شر اور خیر کی ہمیں تمیز سکھانے کو عقل عطا ہوئی ہے، اور ہمیں اسی عقل سلیم کو کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ یہ وقت ہے خود اپنے ہی احتساب کا۔ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے اور کتنا برا۔ کیا ہم بھی ہنسی کی چال چلنے کی خواہش میں اپنا چال چلن بھول نہیں چکے ہیں؟ بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اس کے سامنے تھا اور وہ بے تکان بول رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی جب وال کلاک کی سوئیاں 12 کے ہندسوں پر باہیں ملی، فضا میں فائرنگ، پٹاخے اور شور کی آوازیں بکھری تھیں جو وقفے وقفے سے گونجتی رہی تھیں۔ اس قسم کے ہنگاموں میں شریک ہونے والوں میں فرقان اور نومبی بھی شامل تھے، جنہیں وہ زبردست ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نیچے لایا تھا، اور اب پچھلے 10 منٹ سے ان کی برین واشنگ جاری تھی۔ تمام بڑوں کے لبوں پر دبی دبی مگر تفاخرانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ تمام جنگ جنریشن کھیاہٹ زدہ تھی۔ چلو اٹھو، سو جا کے، تاکہ صبح نماز کے وقت پر آنکھ کھل سکے۔ انہیں مزید شرمندگی سے بچانے کی غرض سے کہتا وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عائشہ جو تب سے بالکل خاموش ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، دھیرے سے اٹھی اور خالی مگوں سے بڑے ٹرے لے کر چپکے سے باہر نکل آئی۔ چائے بہت اچھی تھی، اس کے لیے جزاک اللہ، اور ہاں، صبح نماز کے بعد دعاؤں میں میری کامیابی کی دعا بھی ضرور مانگی۔ ایکچولی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو پلٹے بغیر بہت خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، آخری بات پر وہ چنکی رہ گئی تھی، چٹکا کھا کر مڑی، آنسو سے لبریز آنکھیں کسی بھی پل چھلک جانے کو بےتاب تھیں۔ اس کی متبسم نگاہیں بہت دھیان سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ عائشہ کے دل پر جیسے گھونسا لگا تھا۔ ہاں چلے جائیں، آپ کو چلے ہی جانا چاہیے، اور سنیں، شادی بھی وہیں کر لیجیے گا، سنا آپ نے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختی زاروں قطار رو پڑی تھی۔ سن لیا ہے، بہرا تو نہیں ہو، مگر تم رو کیوں رہی ہو؟ عجیب بیوی ہو بھائی، شادی کی اجازت بھی دیتی ہو اور وہ بھی اس طرح کے بندہ۔ ڈونٹ ٹچ می عثمان حیدر۔ اب آپ کو خوف نہیں آیا کہ کوئی آ جائے گا؟ یہ آپ کا بیڈ روم نہیں، کچن ہے۔ اسے قدم بڑھا کر اپنے نزدیک آتے دیکھ کر وہ بتک کر پیچھے ہوتی چیخی تھی اور اس کی مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی نکل گئی تھی۔ معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ اسے ممی سے واپسی کا تقاضا کیا تھا جو انہوں نے فی الفور رد کر دیا تھا۔ بٹ وائی ممی، میں واپس کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ غم و غصے کی زیادتی سے بے ربط ہونے لگی تھی۔ جنوری کا پورا مہینہ ضائع ہو چکا تھا، مگر ایسے نے ادھر سے پاسپورٹ ملنے کی نوید نہیں سنائی،
اور ممی اس انتظار میں تھی مگر وہ اکتا گئی تھی انتظار سے، ہر شے سے، یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے بھی۔ پھر اس کے زور پکڑتے تقاضے، اور ادھر سے احسن کے فون پر کہ ابھی چند پرابلمس ہیں، کچھ دیر لگے گی۔ ممی نے واپسی کا قصد کر لیا تھا، وہ کہ اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، تو اس کی وجہ بڑے ابا دادوں کا رخصتی پر زور تھا، مگر عثمان حیدر کی اس معاملے میں خاموشی معنی خیز تھی۔ تب امی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، ابھی نہیں، 1 سال بعد کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ بڑی امی دل محسوس کر رہ گئیں کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، جب ان کا بیٹا ہی کچھ ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا تو فی الحال خاموشی ہی بلی تھی۔ ان لوگوں کی ٹکٹیں اگ چکی تھیں، عثمان حیدر نے ہی ان کی واپسی کے لیے ٹکٹس کنفرم کروائے تھے۔ عائشہ کی تمام شوخیاں شرارتیں جانے کہاں کھو گئی تھی، اسے ایک نہ ٹوٹنے والی چپ لگ چکی تھی۔ 3 دن بعد کی فلائٹ تھی جب وہ ممی کے ساتھ چھوٹے چچا کے گھر چلی آئی کہ چچا کب سے اپنے ہاں آ کر رہنے کا ممی سے اصرار کر چکے تھے۔ ممی کے ساتھ جب وہ بھی تیار ہوئی تو سارا نے لب بھینچ لیے تھے۔ بھائی سے بھاگ رہی ہو عاشی؟ اسے گلے ملتے ہوئے اس نے جتنی آہستگی سے کہا تھا وہ اتنے ہی زور سے ہنس پڑی، عجیب ہنسی تھی جس میں آنسوؤں کی امیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس طرح مت ہنسو عاشی، سارا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پھر کس طرح ہنسوں؟ اس شہر کی بے مہر ہواؤں نے، ستم کے لوگوں نے مجھے اس طرح ہنسنا سکھایا ہے۔ آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ سارا گرے خوبصورت کڑھائی کے شلوار سوٹ میں ملبوس ہنستے مسکراتے عثمان حیدر کو شوقی نگاہوں سے دیکھتی اندر چلی گئی تھی۔ کھڑکی کے یخبستہ سے شیشے سے ناک چپکائے وہ یاسیت بھری نگاہوں سمیت باہر لان میں پھیلتی دھند بھری شام کو رخصت ہوتے دیکھ رہی تھی۔ علیل صبح 6 بجے کی فلائٹ سے اسے ممی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ جانا تھا، گو کہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، مگر دل پتہ نہیں کیوں پھر بھی بوجھل سا تھا۔ باہر پھیلی دھند آلود شام کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی دھند پھیلنے لگی تھی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے گردن موڑ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ عثمان حیدر نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنی چھا جانے والی دلربا شخصیت سمیت مسکراتا ہوا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی تحیر چھلکا تھا۔ آپ جناب کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرایا تھا۔ سنا ہے کل صبح روانگی ہے، ہم نے سوچا خدا حافظ کہہ آئیں۔ گہری متبسم نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے وہ باری لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کہہ دیا خدا حافظ، اب جائیں۔ وہ رخ پھیر کر ضبط کھو گئی تھی۔ ارے وہ گڑبڑاتا ہوا سرعت سے اس کے سامنے آیا، پھر پشت پر چھپایا ہاتھ سامنے کر دیا تھا۔ جسٹ فار یو، سرخ مہکتے ہوئے تر و تازہ گلابوں کا فریش بک اس کی سمت بڑھائے وہ مسکرا رہا تھا۔ روٹھا رہے مجھ سے یہ منظور ہے، لیکن یارو اسے سمجھاؤ میرا شہر نہ چھوڑے۔ وہ اس پر جھک کر بوجھل سرگوشانہ لہجے میں بولا تھا۔ مانو گی میری بات؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیران، کبھی اس سے کبھی سرخ گلابوں کو دیکھ رہی تھی، منہ پھلا کر نہ روٹھے پن سے بولی تھی۔ اور اگر میں زبردستی روک لوں تو؟ لہجہ معنی خیزی لیے ہوئے بہت استحقاق جتاتا ہوا سا تھا۔ عائشہ کا دل سینے کے اندر ڈول کر رہ گیا تھا۔ اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ فیصلے کرنے لگے ہو میرے؟ تم میرے کون ہوا کرتے؟ اس کی زبان پھیلی تھی اور بڑا برجستہ شعر برآمد ہوا تھا۔ وہ کچھ متحیر، کچھ حیران ہوتا اسے دیکھتا رہا، پھر بک کے سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے شانوں سے تھام کر زبردستی اپنے مقابل کر لیا۔ سننا چاہو گے تو سن لو، میں تمہارا شوہر ہوں، یار، دلدار ہوں، خاص الخاص محبوب ہوں، پھر بھی کیا تمہارے فیصلے نہیں کر سکتا؟ اس کا لہجہ بہت خاص تھا اور نگاہیں اسے ان نگاہوں کا سامنا دشوار ہوا۔ یا اللہ، جنہیں کیا ہو گیا؟ وہ گھبرائی تھی۔ ہٹے، چھوڑے، مجھے بھولا تو نہیں مجھے کچھ بھی؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ چھوڑو نا یار، وہ تو بس ایک فضول سی حماقت تھی۔ پتہ جب میرے دوست کو پتہ چلا کہ میری ایسی کزن جو بچپن سے مجھ سے منسوب پاکستان آئی ہے اور میری عنقریب شادی متوقع ہے، تو اس نے مجھے ایسے نادر و نایاب مشوروں سے نوازا جن سے میں تمہیں یقیناً سدھار سکتا تھا، اور میری عقل دیکھو کہ اس کی باتوں میں آ گیا اور تمہیں قدم قدم پر ڈسہارٹ کرتا چلا گیا۔ اس کے لیے ریئلی سوری، پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تم واقعی مجھے عزیز ہو۔ جبھی تو اپنی عادت اور نیچر کے خلاف تمہیں ویلنٹائن ڈے کے دن وش کرنے آیا کہ اگر محبت کرنے والوں کی طرح اس میں اس موقع پر بھی پیچھے رہ گیا تو شاید کبھی آگے نہ بڑھ پاؤں اور تم ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی رہو۔ مگر تم نے اتنے ارمانوں سے خریدے گئے میرے پھولوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ دیکھو ذرا، وہ تمہاری بے اتنائی محسوس کر کے کیسے مرجھا سے گئے ہیں۔ وہ اشارے سے بکے کی سمت متوجہ کرتا ہوا مسکینیت سے بولا تو عائشہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ او تھینکس، اس کا مطلب ہے لڑائی ختم اور صلح؟ ملاؤ ہاتھ۔ وہ پٹری سے اترتا ہوا اپنی چوڑی شفاف ہتھیلی پھیلا کر بولا تو عائشہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ کس خوشی میں ملاؤں ہاتھ؟ منہ دھو رکھیں۔ سوچے بھی مت، اتنی جلدی معاف کر دوں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ او ہو، اس کا مطلب ہے مجھے آج ہی امی سے بات کرنا پڑے گی، وہ بولا تھا۔ کیسی بات؟ وہ ذرا سا چونکی تھی۔
तुम्हें अपने प्यार की हथकड़ी पहनाने की बात यानी रुखसती की उसे घूर कर धमकाने वाले अंदाज में बोला था। क्या बात है, क्या प्लानिंग है? माशाल्लाह मैं यहाँ होंगी तो रुखसी होगी ना, उसे सख्ती से तलखी से कहा था। जवाबन वो ज़ोर से हंस पड़ा था। तुम कहीं जा भी नहीं हो रही हो स्वीट हार्ट, चार्मिंग वाइफ, क्योंकि मैंने सिर्फ खाला जाने की टिकट ओके करवाई है, सो सिर्फ वही जा रही हैं। तुम्हें भी जाना है मगर रुखसत होकर मेरे बेडरूम में। सो इस बाज़ाब्ता मुलाकातों में लाभ के लिए ख़ुद को तैयार रखो, बाकी बातें बगैर सेंसर के वहीं होंगी। गुड बाय। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसता उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाकर बाहर निकल गया। वो कुछ देर हैरान रहने के बाद बेसाख्ता छिनप कर मुस्कुरा दी थी। ज़रा सी वजाहत, ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सा इल्तफ़ात उसके सारे शिकवे गिले और थकन को कैसे दूर ले जा चुके थे। उसे आंखें मींच कर इस एहसास को महसूस किया था और यूं ही बेड पर बैठ गई तो उसका हाथ गुलाबों के बुके से जा टकराया था। उसे उठाकर नाक के करीब ले जाकर सूंघा तो उसमें रखा आध खुला कार्ड निगाह के गिरफ्त में आ गया। उसने चुटकी में पकड़कर कार्ड खोला था। अमजद इस्लाम की गसल कासत बनी खूबसूरती समेत मुस्कुरा रही थी। खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, कैसा ये पैगाम रसां है, क्या क्या खबरें लाया है। खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की खबरें तुमसे कहने आया है। उसके लबों पर भरपूर मुस्कुराहट बिखरती चली गई थी। वो उठी थी और भागकर खिड़की तक आ गई थी। ग्लास विंडो के पार धुंध के गुबार में उसे लॉन में हिउला सा नजर आया, जिसने एक शख्स को पाते ही हाथ हिलाया था। उसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसने पलट कर देखा। उसे लगा था जैसे गुलाबों की महक और ताजगी कुछ और बढ़ गई हो। ये सही था कि हम इन फजूल रस्मों में हर साल करोड़ों रुपया ज़ाया कर देते हैं, मगर कभी कभार अगर किसी रूठे हुए को मनाने के लिए ऐसे मौक़ों का सहारा लिया जाए तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं थी। मगर एक हद में रहते हुए, जैसे कि अभी पल के दो पल में उसके अंदर बाहर के मौसम यकलख्त बदल गए थे। ये धुंध भरी शाम उसकी ज़िंदगी की तमाम यासियत और बेजारी अपने साथ ले गई थी। ख़त्म शुद्ध। तो बहुत मुश्किल से आज नावल कंप्लीट किया है। PDF बहुत ही ज़्यादा बुरा था, ये बात मैं जानती हूँ। मैंने इस नावल की स्टोरी अच्छी थी, मुझे क्यूट सी लगी थी। मैंने सोचा चले आप लोगों से शेयर कर दी जाए, तो मैंने इस पर काफ़ी सर्चिंग की, लेकिन मुझे इसका कहीं पर भी साफ़ सुथरा और क्लियर PDF नहीं मिला, तो मुझे भी मुश्किल हुई, जिसके लिए माज़रत। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप पहले ही माज़रत कर रही हूँ कि जहाँ पर मैं कहीं अटकी या जहाँ पर मैं गलत पढ़ गई, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एडवांस में माज़रत कि आप लोगों को थोड़ी सी तंगी होगी। लेकिन अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी। तो नावल का नेम था ए धुंध भरी शाम अस्कल मुम्मे मरियम। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स का, आप सबकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो नावल एंजॉय करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा करैक्टर अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा। आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी और अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, तो आप लाजमी रिस्पॉन्स दिया करें। आप सबकी राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो एंजॉय करें नावल और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और मुझे इजाज़त दें। और इंशाल्लाह अब हम कल हाजिर होंगे नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।